Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is lecture number 2 concerning forensic medicine. The topic is law, Kanun. And here we will be discussing only those laws which concern medical practice and medical man, that is doctors. Or otherwise, there are hundreds of thousands of types of laws concerning man, concerning animal, concerning space, concerning oceans, concerning the environment, concerning banks, concerning income tax. So we will be discussing law in relation to medical practice and medical man, that is doctors. So first of all, the definition of law from the doctor's point of view. Law is the collection of codes which govern the conduct of man and protect his or her rights under penalty. ये definition. अब डॉक्टर्स मोस्टली कौन से कवानीन से वाबस्ता है या लागू होते हैं, तो वो उनको मैं ब्रॉडली दो में डिवाइड करता हूँ. One, those laws which govern the practice of doctors and the duties of doctors. And the number two, the criminal and civil laws in the courts of law where medical men assist the court in finding out the facts of the matter. तो वो क्रिमिनल लॉज भी हो सकते हैं, वो सिविल लॉज भी हो सकते हैं. जैसे हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालतों में बयान करते हैं ताकि फैक्ट्स ऑफ द मैटर जज को पता चल जाए, उस पर बहस हो वकीलों की और इंसाफ हो जाए. इसी तरह सिविल लॉज में हम एज सर्टिफिकेशन या इंश्योरेंस के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए कोर्ट्स अटेंड करते हैं और कोर्ट्स को फैक्ट्स बता देते हैं या सर्टिफाई करते हैं. तो यहाँ लॉ की टाइप्स बयान करेंगे. उससे पहले जरा एक्सप्लेन कर दूं लॉ को मज़ीद. जिस तरह मैंने कहा कि कोड्स हैं, ये कोड्स बेस करते हैं मोरालिटी पर, कस्टम ट्रेडिशंस पे, लोकल रिलीजन पे, और बड़े गौर गौस के बाद इनको बनाया जाता है और फिर लागू किया जाता है. एक्सप्लेनेशन में ये बात बता दूं कि ये जो लॉज हैं ये कंट्रोल करते हैं इंसान के एक्शंस को, या सिंपली कहें शहरियों के एक्टिविटीज. सो दे कंट्रोल द कमीशन एंड ओमिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स. कमीशन कहते हैं कोई काम करना, ओमिशन कहते हैं कोई किसी काम को ना करना, यानी वो काम करना जो कानून मना करता है, और वो काम ना करना जिसके लिए कानून कहता है कि करो, उसको हम ओमिशंस कहते हैं, ओमिट करते हैं. मसलन मैं बताऊं कि किसी को कत्ल करना, ये कमीशन ऑफ एक्ट है, और एक नौमौलूद बच्चे को सर्दी में
बगैर कपड़ों के, बगैर प्रोटेक्शन के छोड़ देना और वो सर्दी से मर जाए, तो इसको कहते हैं ओमिशन ऑफ एक्ट। यानी हम पे लाजम था कि हम नौमालूद की हिफाजत करते और कानून में उसका हक है, लेकिन अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये दिस इज ओमिशन ऑफ एक्ट विच इज पनिशेबल। जितने भी कमीशन हैं और ओमिशन है अगेंस्ट द लॉ वो पनिशेबल है, इसीलिए उनको कहते हैं अंडर पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट। तो आ, सारे कांडक को यानी चाल चलन को, कांडक कहते हैं चाल चलन को, तो इंसान की चाल चलन को कंट्रोल करने के लिए जो कोड्स, उसूल, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो लॉ कहलाते हैं, जो अंडर पनिशमेंट हो। यानी अगर आप उनके खिलाफ काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब आगे जाते हैं कि इसके टाइप्स क्या है जो मेडिकल मैन से रिलेटेड है। तो टाइप्स हैं मेनली, हम 4 में इसको डिवाइड करते हैं। 1, द कॉमन लॉज। दुनिया के हर हिस्से में कॉमन लॉज मौजूद है, उसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 2, स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट का लफ्ज स्टेट से निकलता है, यानी वो लॉज जो स्टेट यानी हुकूमत, रियासत वो बनाती है, उसको हम स्टैट्यूट लॉज कहते हैं। नंबर 3, रिलीजियस लॉज यानी मजहबी कवानीन। तो दुनिया में 4 किस्म के मेन मजहबी लॉज हैं। जो नंबर 1, इस्लामिक शरिया कोड जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। नंबर 2, ज्यूइश शरीयत या जिसको रजम भी कहते हैं, RAJAM, रजम। नंबर 3, हिंदू पर्सनल लॉ। ये हिंदू मत के कवानीन हैं जो हिंदू कम्युनिटी पे लागू होते हैं। और नंबर 4, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। ये कहीं कहीं दुनिया में आज भी मौजूद है। और नंबर 4 है, चौथी किस्म है लॉ की, इंटरनेशनल लॉज। वो इंटरनेशनल लॉज जो जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस वगैरह है थ्रू आउट वर्ल्ड जिनको तस्लीम किया जाता है, डिजास्टर्स हैं उनके कवानीन हैं, ये इंटरनेशनल लॉज में आते हैं। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम दी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ पाकिस्तान के लिहाज से हम बात करते हैं तो कॉमन लॉज आर पश्तो कोड, दी सिंधी local law, the Punjabi local law, and Sardar system or Baloch local law. पश्तो कोड जो है ये उन इलाकों में लागू है जहां जहां पश्तून आबाद हैं। और मैं यहाँ ये इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि विंस्टन चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बरतानिया के वजीर आजम भी रहे और कमांडर इन चीफ ब्रिटिश रॉयल फोर्सेस के रहे, वो अपने फौजी नौकरी के अवाइल में पाकिस्तान में थे। उस वक्त वो ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। उसने सर्व किया महमंद में एज लेफ्टिनेंट और समाना और अगजई एजेंसी में एज लेफ्टिनेंट ऑफ रॉयल ब्रिटिश आर्मी सर्व किया। समाना के किले में वो तैनात थे और उसने बहुत क्लोजली पश्तूनों के साथ उसके कांटेक्ट थे और उसने पूरा पश्तो कोड सीख लिया था डिटेल में, क्योंकि वो
پشتونوں کے علاقے میں لڑائیاں لڑ رہا تھا برٹش تاج کے لیے، اس لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے پشتونوں کے رواج اور ان کے قوانین کے متعلق جان سکے تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ بعد میں ونسٹن چرچل نے پشتونوں سے متعلق ایک کتاب لکھی۔ اپنی بایوگرافی میں اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے کئی قوانین پڑھے ہیں، میں جانتا ہوں ان کے بارے میں، لیکن پشتو کوڈ جو ہے وہ دنیا کا بہترین ان ریٹن لا ہے، بہترین ان ریٹن کوڈ آف لا ہے۔ اور پھر اس نے کتاب میں اپنی مثالیں بھی دی۔ حالانکہ برٹش لاز خود بھی جو آج کل لاگو ہیں برٹن میں، خود بھی موسٹلی ان ریٹن ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، پشتو کوڈ کی طرح، جہاں پشتو کوڈ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اسی طرح برٹش لا یہ بھی موسٹلی ان ریٹن ہے، ہر ایک آدمی کو پتا ہے کہ قانون کیا ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کس طرح کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا۔ سو کامن لا ہمارے ملک میں جو چاہے یہاں پشتون کا ہے، سندھی کا ہے، یا چودھریوں کا سسٹم جو جرگا کا ہے پنجاب میں، اسی طرح سرداری نظام ہے بلوچستان میں، یہ الٹیمیٹلی جتنے بھی کامن لاز ہیں یہ فار دا بینیفٹ آف دی کمیونٹی بنائے گئے، ان کا بنیادی اصول کسی انڈیویجول کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی اصول کمیونٹی کا فائدہ ہے۔ کمیونٹی نے سروائیو کرنا ہے، کمیونٹی نے کیسے کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کمیونٹی کو کیسے غلط کاموں سے روکنا ہے۔ تو کامن لا ہمارے ملک کے چاروں صوبوں میں جو لاگو ہیں وہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں سال سے، کم از کم پشتو کوڈ کے بارے میں جانتا ہوں، یہ 4000 سال پرانا لا ہے، کامن لا۔ کوئی نہیں جانتا کس نے لکھا ہے اس کو، یہ ایک دن میں یا ایک سال میں یا ایک سینچری میں نہیں لکھا گیا، یہ سینکڑوں سالوں، ہزاروں سالوں میں ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، تجربے کی بنیاد، اس میں کوڈ ایڈ ہوتے رہے، لوگ کرتے رہے، کمیونٹی کرتی رہے، کمیونٹی کے ایلڈرز کرتے رہے فیصلہ۔ سو وی کین سے سیفلی کامن لاز آر اینشینٹ، بہت پرانے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ کب سے ہیں۔ نمبر 2، دی لوکل لاز آر موسٹلی ان ریٹن، یہ کسی کتاب کسی ڈاکومنٹ میں لکھے ہوئے نہیں، کوڈز ہیں، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، اور جس نے وائلیشن کی اس کو کون سی سزا ملنی ہے یہ بھی کوڈز میں شامل ہے۔ سو دے آر اینشینٹ کامن لاز، دے آر unwritten, they are based on local customs and traditions جو ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے۔ they are based on moralities, moral values, they are based on local religion، local جو بڑے بڑے ریلیجن ہیں، جیسے ہمارے یہاں تو اسلام ہی بڑا ریلیجن ہے، لیکن ہمارے سندھ میں اور ہمارے کے پی کے میں کافی سارے دوسری کمیونٹیز بھی رہتی ہیں، سکھ کمیونٹی مینلی کے پی کے میں، اور ہندو کمیونٹی مینلی سندھ میں، دوسرے صوبوں میں بھی موجود ہیں۔ تو ان کے پوائنٹ آف ویو بھی استعمال کیے گئے، ان پہ وہ لا استعمال ہوتے ہیں لوگ کامن لا میں۔ سو کامن لاز آر فار دا بینیفٹ آف local community, and they are unwritten, they are made by the people, by the community in various periods of time, and these laws are enforced by the people۔ یہ بڑی عجیب بات ہے،
جو گورنمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں، ریاستی قوانین ہوتے ہیں، ان کو ان پر عمل درآمد پولیس کرتی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں. لیکن کامن لا میں یہ ساری باتیں لوگ خود کرتے اور اسٹرکٹلی اس پہ عمل کرتے. جیسے میں کہوں آنر کلنگ یا جلاوطنی، اگر کسی نے پشتو کوڈ کی وائلیشن کی، پشتو کوڈ نے کہا تھا کہ جرگہ ہوا، فیصلہ ہوا، اور یہ دونوں پارٹیوں کو کہا گیا کہ بس آگے اب دشمنی یہ ہفتے میں 5 دن نہیں کرنی، 2 دن جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں، اس دوران آپ اپنے آپ کو بچائیں. جس نے وائلیشن کی اس کو اس علاقے سے جلاوطن کیا جاتا ہے. اس طرح اگر کوئی کسی کے حیا کے پر حملہ کرتا ہے تو آنر کلنگ کا کوڈ آتا ہے. بہت سارے کوڈ عام قوانین میں بھی ایکسیپٹیبل، یعنی ریاستی قوانین بھی مانتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب. جیسے آنر کلنگ کے خلاف ہے ریاستی قانون، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے، ریاستی قوانین، لیکن کامن لا میں موجود ہے. تو یہ بات ہوئی اباؤٹ کامن لا. ناؤ وی کم ٹو اسٹیچوٹ لا. نمبر 2 is statute law. Statute means laws of the state. جیسے اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان ہے تو ریاست پاکستان کے اپنے قوانین ہیں، اور یہ قوانین دو طرح کے لوگ دو طرح کی جگہوں میں بنتے ہیں. نمبر 1 پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ ہمارے ملک میں 3 قسم کا. نمبر 1 نیشنل اسمبلی، جس کے ممبر ڈائریکٹلی ووٹ، عام آدمی ووٹ ڈال کے الیکٹ کرتا ہے. پروونشل اسمبلیز، ہر صوبے کی اپنی اسمبلی ہے جو لوگ ڈائریکٹلی ووٹ ڈال کر اس کے ممبرز کو الیکٹ کرتے ہیں. اور سینٹ آف پاکستان، یہ سینیٹرز جو ہیں ہماری قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی مل کر سینیٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تینوں اسمبلیز جو ہیں تینوں پارلیمنٹ کہلاتی ہیں، اور ان کا دوسرا نام لیجسلیٹو اسمبلیز بھی ہے. لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی کو، قانون بنانے کو لیجسلیشن کہتے ہیں. تو اس لیے ان اسمبلیز کا نام لیجسلیٹو اسمبلیز بھی ہے. یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو قوانین بناتے ہیں ان کا نام پڑ جاتا ہے ایکٹ. اور ایکٹ کیسے بنتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے. اگر یہ قانون وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ بنائے تو ضروری ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ قانون بنے. تو اسمبلی میں جو گورنمنٹ کا سائیڈ ہے، حزب اقتدار جس کو بولتے ہیں، اس کا وزیر قانون ایک بل کی صورت میں وہ قانون کا مسودہ پیش کرتا ہے اسمبلی میں، اور اس پر ڈسکشن ہوتی ہے. وہ چند دن بھی ہو سکتی ہے، چند ہفتے بھی ہو سکتے ہیں. پھر اسمبلی کے ممبرز دونوں، حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس میں ایڈیشن یا اس میں ڈیلیشن یا اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت رائے سے with majority of the house اس بل کو پاس کر دیا جائے، اور یہ پاسڈ بل سینٹ میں بھیجا جاتا ہے. سینٹ میں بھی اس پہ بحث ہوتی ہے دونوں طرف کا، اور جب وہاں بھی یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کو بھیجتے ہیں صدر کے پاس، پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور پریزیڈنٹ پاکستان اس کو دیکھتا ہے، اس کے جو قانونی مشیر ہیں وہ اس کو
اس کی انالیسس کرتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قانون تو اس کو پاس کر کے دستخط کر لیتا ہے. جو ہی صدر اس پہ دستخط کرتا ہے یہ ایکٹ بن جاتا ہے اور پاکستان کے قوانین میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ لاگو ہو جاتا ہے. اگر یہ صدر کہے کہ نہیں اس میں تو یہ امینڈمنٹ ہونا چاہیے، یہ چیز اسے نکلنی چاہیے، تو اس پہ اپنے کمنٹس لکھ کے دوبارہ کو قومی اسمبلی میں بھیج دیتا. قومی اسمبلی اس کو دوبارہ دیکھتی ہے، اس کی مرضی ہے وہ امینڈمنٹ مانتی ہے نہیں مانتی. اگر مان لیتی ہے تو امینڈ کر لیتے ہیں اور پھر سینٹ میں بھیج دیتے ہیں. اگر نہیں مانتا تو سچ ہی سینٹ میں بھیج دیتے ہیں کہ نہیں اس میں ہم صدر کی کوئی رائے نہیں مانتے. ان کی پاور ہے قانونی ہے ہی نہیں. تو سینٹ بھی اسی طرح کرتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ اس میں تبدیلی کرے یا نہیں کرے اور دوبارہ سے وہ بھیج دیتا ہے صدر کے پاس. اب صدر کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ واپس کرے یا رد کرے. صدر اس کو دستخط کرے گا، اپروو کرے گا. So whenever the president put his signature on it, it becomes an act, an active law of the country. یہ لا یا یہ ایکٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، کرمنل ایکٹس اینڈ سول ایکٹ. کرمنل ایکٹس وہ ہیں جن کو ہم فوجداری قوانین کہتے ہیں، یعنی وہ مارکوٹائی سے متعلق ہیں، قتل مقاتلے سے متعلق ہیں، اغوا سے متعلق ہیں، ڈاکہ زنی سے متعلق ہیں، سیکشول اسالٹ سے متعلق ہیں. یہ کرمنل کہلاتے ہیں. جیسے حال ہی میں عمران خان کی گورنمنٹ نے ریپ کے بارے میں، سیکشول اسالٹ کے بارے میں نئے قوانین بنائے. دوسرا جو ہے وہ ہے سول لاز، پاکستان سول کوڈ. یہ بھی ایکٹ میں شامل ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ بناتی ہے وفاقی حکومت کے لیے. وفاق جو یا فیڈرل گورنمنٹ جو قوانین بنائے وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوتے ہیں. دوسرا اسٹیچیوٹ لا صدر کا، پریزیڈنٹ اور گورنرز کا. گورنر صوبے کے لیے آرڈیننس ایشو کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے لا بناتا ہے جس کو کہتے ہیں آرڈیننس. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدر کیوں لا بنائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتا اور اس کا سیشن بلانے میں کئی دن لگتے ہیں، اس کا اپنا پروسیجر ہے. لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ یہ قانون فوری طور پر لاگو کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. تو وہ صدر کو، وزیر اعظم اپنا صدر کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس بارے میں یہ قانون بنا لیں، اور وہ جب بنا لیتا ہے تو اس کو سائن کرتا ہے اور وہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آرڈیننس. جیسے پچھلے دوروں میں ہوا کرتا تھا پی ایم ڈی سی آرڈیننس 1962، اسی طرح قصاص اینڈ دیت آرڈیننس 1993، اسی طرح حدود آرڈیننس 1979. اب اس قانون، یہ پرماننٹ قانون نہیں ہے، یہ نافذ عمل تو فوری طور پہ ہو جائے گا لیکن 120 دن کے لیے، یعنی 4 مہینے کے لیے. اور ان 4 مہینوں میں اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ پرماننٹ قانون بن جائے تو لازمی ہے کہ حکومت اس آرڈیننس کو قومی اسمبلی میں پیش کرے، اس پہ اسی طرح بحث ہو جس طرح بل پہ ہوتا ہے، اور پاس ہو جائے تو سینٹ میں بھیجا جائے. سینٹ بھی پاس کر دے تو یہ پرماننٹ آرڈیننس بن جائے، جس طرح قصاص اینڈ دیت آرڈیننس پرماننٹ لا ہے، کرمنل لا ہے. تو اور گورنر جو ہے وہ صوبے کے لیے کرتا ہے. فوری طور پہ قانون چاہیے، صوبائی اسمبلی ابھی سیشن میں نہیں ہے تو گورنر بنا کے بھیج دیتا ہے اور اس کی عمر بھی 120 دن ہے. پھر وہ صوبائی اسمبلی کو
اپروول کے لیے بھیجا جاتا ہے اگر اس کو پرماننٹ بنانا ہے. جو دوسری وجہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر نہ ہو، یعنی ملک میں الیکشن ابھی ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ ڈیزالو ہو چکا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے، اور قانون کیسے بنے کیونکہ پارلیمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے پریزیڈنٹ آرڈیننس کی صورت میں بناتا ہے. اور چونکہ جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو ود ان 3 months ہوتے ہیں، اس لیے اس کی 4 مہینے کی پیریڈ ہے تاکہ نئی اسمبلی آئے تو وہ اس کو اپروول دے. اور یہی کام صوبائی اسمبلی کے کا بھی ہے. اگر وہ ڈیزالو ہے تو گورنر اس کو آرڈیننس ایشو کرتا ہے گورنمنٹ کی مرضی سے، اور وہ لاگو ہو جاتا ہے، فوری طور پہ نافذ العمل ہو جاتا ہے. اس طرح یہ ہیں اسٹیچوٹ لاز. آگے ہم بات کریں گے ریلیجس لاز ریٹن ہے. یہ ریویلیشنز ڈیوائن ریویلیشن پہ بیس کرتے ہیں. ان کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آسمانی ہیں، جیسے جوش لا ہے، جیسے ہمارا شریعت لا ہے قرآن کا، اسی طرح ہندو مت کا گیتا سے ہے یا رامائن سے ہے، اور کرسچن لا بائبل سے متعلق ہے. تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتابیں ڈیوائن ہیں، یعنی آسمانی کتابیں، اس لیے ان میں کوئی امینڈمنٹ یا ڈیلیشن یا ایڈیشن کی گنجائش نہیں ہے. اکثر میں اکثر کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے کئی اسکول آف تھاٹ ہیں اسلام میں، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس کی ڈائیورسٹی، ایکسپلینیشن بہت زیادہ ہے. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اسلام ایک فطرت کا دین ہے، یعنی یہ نیچرل ریلیجن، نیچر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو نیچر تو بدلتا رہتا ہے، دنیاوی حالات تو بدلتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی بدلتی رہتی ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے تھے، وہ لوگ نہیں ہیں جو آج سے 500 سال پہلے تھے. وہ قوانین اب ابسلیٹ ہو چکے ہیں. تو اسلام کے بارے میں ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اس پہ بھی امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں اجتہاد. ریلیجس اسکالرس کا ایک بورڈ ہے، ہائیلی پلیسڈ ریلیجس اسکالرس کا ایک بورڈ ہے، اور یہ ریلیجس اسکالرس اجتہاد کا حق رکھتے ہیں. وہ کوئی بھی نیا میٹر آ جائے دنیا میں، جیسے جہاز بن گیا تو 1400 سال پہلے تو جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اب جہاز میں جانا جائز ہے نہیں ہے جائز، جہاز اڑانا جائز ہے نہیں ہے جائز، اس کے بارے میں ہاں یا نہ، یا اس کے بارے میں گائیڈنس یہ مجتہدین دیتے ہیں، اور ان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، باقی اس کے ممبرز ہوتے ہیں، وہ میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، قرآن اور حدیث کی روح سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روح سے وہ اس کے متعلق ایک قانون بناتے ہیں نیا، اور اس کو کہتے ہیں اجتہاد. یہ اجتہاد آج سے نہیں ہے یا اس زمانے سے نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا ہے. جیسے اسلام اس دنیا میں لایا گیا، اسی وقت سے اس میں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے بظاہر، تو ان کے جو جانشین انہوں نے بہت سے ایسے قوانین انٹروڈیوس کرائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نہیں بنائے گئے یا مکمل نہیں تھے. جیسے میں کہوں کہ خلیفہ دوم حضرت
عمر بن خطاب فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چوری کے متعلق جو قانون تھا اس میں امینڈمنٹ کی گئی یا اس میں ایڈیشن کیا گیا. وہ کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ جو حد ہے وہ تو یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. اب وہ چور کون ہے، کہاں اس نے چوری کی، کتنے اماؤنٹ کی چوری کی، کیا چور ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے، اور ہر کے حصے میں کتنا مال ہے، یہ تو نہیں بتایا گیا. تو کیا ہم ہر چور کا ہاتھ کاٹنے، چاہے کسی نے 10 روپے چرائے ہیں، ایک روٹی چرائی ہے، یا کسی نے خزانہ لوٹا ہے؟ تو خلیفہ دوئم نے کہا نو، اس کا نصاب بنایا جائے، یعنی اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں آپس میں، اسکالرس، جورسٹ، قاضی قضا اور اس کے اسکالرس، اور نصاب بنائیں. وہ یہ کہیں کہ کون سے چور کی ہاتھ کاٹنا حد ہے اور کون سے چور پر حد لاگو نہیں ہوتا. اگر حد کسی پر لاگو نہیں ہوتا تو اس پر تعزیر لاگو ہوتا ہے. تعزیر کا مطلب ہے مین میڈ لا، وہ قانون جو شریعت میں تو نہیں ہے لیکن حکومت نے بنایا، اس کو کہتے ہیں تعزیر. اور تعزیر کا جمع ہے تعزیرات، جیسے ہم کہتے ہیں تعزیرات پاکستان 302. تو اسی طرح تعزیر خلیفہ دوم نے بنایا، جس کو ہم کہتے ہیں نصاب. وہ نصاب اس پہ بیس کرتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے جس پہ حد لاگو ہو جائے. تو مثلاً میں آپ کو اس نصاب کے بارے میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ کم سے کم چوری کی جو ویلیو ہے وہ 1 تولہ سونے کے برابر ہو، اس سے کم نہ ہو. اگر اس سے کم ہے تو اس پہ حد لاگو نہیں. اگر کسی 2 چوروں نے مل کر 1 تولہ سونے کی قیمت کے برابر چیز چرائی ہے تو وہ آدھا آدھا تولہ ان کے حصے میں آ جائے گا، ان پہ بھی حد لاگو نہیں ہو سکتا. اگر چوری کسی نے اپنے باپ سے کی، اپنی ماں سے کی، اپنے بھائی سے کی، وہ چوری تصور نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بھائی یہ نہ کہہ دے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. کیونکہ گھر میں وہ سارے آپس میں رشتہ دار، حصہ دار ہیں. سو اس لحاظ سے یہ ایک اجتہاد تھا. وہ پہلا ہے اجتہاد تھا کہ چوری کی سزا جو حد مقرر ہے وہ ہر چوری کے لیے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے موزون کنڈیشنز ہونے چاہیے. تو واپس آتے ہیں ریلیجس لاز پہ کہ ریلیجس لاز کے جو اصول ہیں موسٹلی ہم کہتے ہیں اس میں کوئی امینڈمنٹ، کوئی ڈیلیشن، کوئی ایڈیشن ممکن نہیں ہے، یہ جنرلی ہم کہتے ہیں. لیکن ہمارے اسلام سے متعلق ہم کہتے ہیں اس میں ہم ایک اسکول آف تھاٹ یا 2 اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد ممکن ہے، کیونکہ ویسے پھر زمانے کے نئے قوانین کیسے بنیں گے، چلا نہیں جا سکتا. اور ہمارے سامنے موجود ہے ایک ایگزامپل اس کا پریسیڈنس کہ خلیفہ دوم کے وقت میں چوری کا نصاب بنایا گیا، یعنی اجتہاد کیا گیا. بہرحال وہ یہ عقیدے کی بھی بات ہے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، تو اس کا رائٹ ہے، وہ جیسے اس کا عقیدہ ہے وہ اسی طرح مانے، یہ پرسنل چیز ہے. دوسرے جو ہیں تو جو شریعہ ہے جوئش لا کا، یہ اس میں بھی ہماری طرح حدود ہیں، یعنی ڈیوائن سزائیں ہیں، جیسے سٹوننگ ٹو ڈیتھ، ریپ کے لیے یہ رجم ہے. ہماری کتاب سے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ بعض اسکول آف تھاٹ ہمارے اس کے حق میں ہیں کہ نہیں یہ ہماری شریعہ کا حصہ ہے. لیکن بعض اسکول آف تھاٹ
یہ کہتے ہیں کہ یہ رجم ہے، یہ کیونکہ ایک ہی کیس ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، ایک عورت جو نئی مسلمان ہوئی تھی، کنورٹ ہوئی تھی اور یہودی تھی پہلے، وہ بوڑھی سی ادھیڑ عمر کی عورت تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ ذہنی طور پہ صحیح بھی نہیں ہے، انسانیٹی کا اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اس کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ حضور نے اس کو یہ سزا دی، اس لیے ہم بھی اپنی شریعت میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا واقعہ یہ تھا کہ وہ نکلی اور اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ وہ بیوہ تھی، اس کی خاوند نہیں تھا، تو اس نے کہا میں نے ایک مرد کے ساتھ جنسی تعلق کیا، جنسی کام کیا، اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، میں ایسے گناہگار اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ تو راستے میں اس کو مختلف لوگ ملے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے یہ قصہ دہرایا۔ آخری بندے نے اس کو کہا دیکھو تم مجھ سے پہلے 2 لوگوں کو بتا چکی ہوں، میں تیسرا ہوں، تو ہم 3 تو تم پر گواہ ہو گئے، تم نے کنفیشن کیا، کسی اور کو مت بتانا ورنہ 4 لوگ تم پر گواہ ہو جائیں گے اور تم پر شریعت لاگو ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، ہو جائے۔ تو وہ چوتھا جو تھا وہ مسجد نبی میں پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سارا قصہ بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کیا تمہیں اسلامی شریعت کا پتہ ہے، معلوم ہے تم کو کہ اسلامی شریعت میں اس کی کیا سزائیں ہیں کیا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نو مسلم ہوں، ابھی کچھ تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہے، لیکن مجھے باقی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو حضور نے ان کو کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ چونکہ تم پوری عمر یہودی رہی ہو اور اب تم جا کے آخر میں ایمان لائی ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم اسلامی شریعت سے سزا پانا چاہتی ہو یا تم اپنے پرانے مذہب یہودیت کی یعنی رجم کی سزا پانا چاہتی ہو۔ تو اس نے سوچ کر کہا کہ میں اپنے پرانے زمانے یعنی رجم پہ سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک رابی بنا، یعنی ان کا جو ریلیجیس اسکالر تھا اس کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ اس کا فیصلہ دو، تو اس نے سٹوننگ ٹو ڈیتھ یعنی رجم کا فیصلہ دے دیا اور اس عورت کو سنسار کر دیا۔ یہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کا کہنا کا بیانیہ ہے۔ میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں کسی کے بیانیے کو یا ایک اسکول آف تھاٹ کو پیش کروں، اور اسی لیے میں نے دونوں پکشوں کا، دونوں اطراف کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایک چونکہ ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، ہم تو ظاہر ہے تاریخ کو دیکھیں گے اور کون کس کی تاریخ کو مانتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ عقیدے کی بھی بات ہے۔ تو میں نے دونوں اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس لیے کہ یہ قانون کا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے جوئش یا رجم کی شریعت، اور ہندو پرسنل لا ہے تو ہمارے ملک میں چونکہ یہ کمیونٹی محدود ہے تو لیکن قانون میں ہم ان کے پرسنل لا کو مانتے ہیں اور اس کے بیس پہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے لا کو، اور وہ لاز بتائیں گے کہ جو میڈیکل مین پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میڈیکل مین کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ جیسے مرضی آپ اپنا پریکٹس کرتے رہو، نو، ہم بھی قانون کے سرکل میں بند ہیں اور اپنا پریکٹس قانون کے مطابق کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ تو وہ ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو سو مچ۔ if you like my lecture, please like it and do subscribe so that you get notifications. Notification bell کو on کریں
تقریباً میں ڈیلی یا آلٹرنیٹ ڈے پہ آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا. اللہ حافظ.